नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलाम के अशार पढ़े जा चुके हैं और ये बिल्कुल इस सुन्नी कॉन्फ्रेंस के आखिरी लम्हात हैं, लेकिन इन बाबरकत घड़ियों का फ़ायदा उठाते हुए मैं एक छोटा सा पैगाम, चंद दर्द भरे लम्हात अपने भाइयों को सुनाना चाहता हूँ और इनकी बारगाह में दस्तबरस्ता कुछ गुजारिशात अर्ज़ करूँगा। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह सरज़मीने गुजरांवाला ये हकीकत बता रहा हूँ। यूँ तो पाकिस्तान में कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी बड़े बड़े शहर हैं, मगर सरज़मीन गुजरांवाला वो सरज़मीन है जहाँ से हमेशा ऐसे उलमा, ऐसे खुतबा और ऐसे साहिब दर्द पैदा हुए हैं जिन्होंने सुन्नियत की हिफाजत ही नहीं की, इस सुन्नियत को पूरी दुनिया में मुतारिफ भी कराया है। तो आज भी चूँकि उलमा का एक जमे गफ़ीर है और मुझे सच्ची बात है पहले नहीं था, मगर हज़रत अल्लामा फ़ख्र गुजरांवाला, फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मंशा कादरी साहब के चंद जुमलों ने मुझे हौसला दिया है कि मैं भी अपनी कुछ बातें आपके सामने करूं। देखें, ये मैं अवाम के लिए बातें नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इन भाइयों के लिए, हज़रत इम्तियाज़ सुल्तानी मेरे भाई हैं, इनके लिए कर रहा हूँ। अवाम को मैं इतना बताना चाहता हूँ कि बहसीयत मुसलमान और बहसीयत सुन्नी, चूँकि हम सुन्नी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारे जो बुनियादी अकायद हैं अहले सुन्नत वल जमात के, उन बुनियादी अकायद में मैं बिल्कुल तमाम मशाइख व उलमा की तालीमात का खुलासा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हमारा पहला अकीदा है अकीदा तौहीद, कि अल्लाह के अलावा हम किसी को माबूद नहीं समझते, अल्लाह के अलावा हम किसी को राज़िक और मालिक नहीं समझते। हाँ, वो जिसको इख्तियारात अता फरमाता है वो उसकी मर्ज़ी है, मगर असली मालिक खालिक वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के अलावा किसी के आगे सजदा करना, सर झुकाना, बग़ैर किसी वास्ते से किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करना, अहले सुन्नत के नज़दीक ये खुला शिरक है। उलमा से गुजारिश करूँगा अगर मैं कोई गलत जुमला कहूँ तो मेरी इस्लाह ज़रूर फरमाइएगा। और उसके बाद हमारा दूसरा अकीदा है अकीदा रिसालत, और हमें उलमा ने, अपने बुज़ुर्गों ने, मशाइख ने ये बताया है कि कायनात में अल्लाह के बाद अगर कोई हस्ती है तो हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। उनसे अफजल, उनसे बरतर, उनसे आला, उनसे अरफा, उन जैसा बाकमाल न किसी माँ ने जना है, न क़यामत तक कोई माँ जनेगी। जो औसाफ़ो का मलात अल्लाह तबारक तआला ने मेरे आका व मौला को अता किए, 1,24,000 पैगम्बरों में किसी पैगम्बर को वो औसाफ़ो का मलात जामियत के साथ और किसी को अता नहीं किए। क्यों हुजूर ऐसा ही है? ये हमारा अकीदा है, ये हमारा अकीदा है। और इसके बाद हमारा तीसरा अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। इसके बाद हमारा अकीदा है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हमारा अकीदा है। और फिर हमारा अकीदा है कि अहले बैत मुताहरीन
میرے آقا کے گھر والے وہ میرے آقا کا خون ہیں، میرے آقا کے جسم کا حصہ ہیں۔ جس دل میں اہل بیت کا بغض ہو، جس دل میں اہل بیت علیہم السلام اجمعین کے بارے میں تھوڑا سا بھی بغض ہو، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، وہ رئیس المنافقین ہو سکتا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے دوستان گرامی، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں، ان تمام صحابہ میں جو اصحاب بدر ہیں وہ افضل ہیں۔ پھر اصحاب بدر میں جو عشرہ مبشرہ ہیں ان میں سے وہ افضل ہیں۔ پھر عشرہ مبشرہ، اس کے بعد جو افضل ترین میرے آقا کے دوست ہیں وہ 4 صحابہ ہیں۔ میں حضور منشا قادری صاحب کل رات ہی آزاد کشمیر سے واپس آیا، تو وہاں پر مجھے ایک بندہ ملا، کہنے کو تو وہ سید ہی تھا، مجھے کہنے لگا کہ حضرت صاحب، یہ غالباً 4 یا 5 دن پہلے کی بات ہے، کہنے لگا حضرت صاحب یہ جو حق 4 یار کا نعرہ ہم لگاتے ہیں، یہ یار لفظ صحیح نہیں ہے، یہ یار کا لفظ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹا آپ کو لفظ یار سے تکلیف نہیں ہے، لفظ 4 سے تکلیف ہے۔ ہاں، یار سے کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کو 4 سے ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پھر عشرہ مبشرہ میں جو افضل ترین ہستیاں ہیں وہ یہ 4 ہستیاں ہیں جن کو ہم حق 4 یار کہتے ہیں۔ اور جتنے بھی ہمارے علماء مشائخ، میں اب نام نہیں لیتا، لمبی بات ہو جائے گی، میں بڑے تلخیص کے ساتھ آپ کے سامنے علماء کی موجودگی میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے غلط کہا تو یہ آپ کی اصلاح فرما دیں گے، بلکہ میری اصلاح فرما دیں گے۔ اور علماء نے یہ بیان کیا ہے، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت مجدد الفسانی، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت غوث اعظم، ان تمام بزرگوں نے یہ لکھی ہے بات کہ ان 4 کی جو ترتیب ہے نا افضلیت کی، یہ اسی ترتیب کے ساتھ ان کی فضیلت ہے جس ترتیب سے ان کو خلافت ملی ہے۔ یعنی پہلی خلافت سیدنا ابو بکر صدیق کو ملی، پھر سیدنا عمر فاروق کو ملی جن کو ہم شیخین کہتے ہیں، پھر سیدنا عثمان غنی، اور پھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور پھر آخری بات کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا ہر صحابی ہمارے لیے باعث عزت ہے، باعث تکریم ہے، باعث تعظیم ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے میرے آقا کا چہرہ ایک مرتبہ دیکھا، یاد رکھیں میرے آقا کے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے میرے کریم آقا علیہ السلام کے چچا اور محبوب ترین چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اور میرے آقا شاید اپنی زندگی میں کبھی اتنے پریشان نہیں ہوئے، کبھی اتنے افسردہ نہیں ہوئے جتنے اپنے چچا کی شہادت پر افسردہ ہوئے تھے۔ مگر فتح مکہ پر جب یہی حبشی جس نے میرے آقا کے محبوب چچا کو شہید کیا، اسلام لانے کے لیے جب میرے آقا کے قدموں میں حاضر ہوا تو میرے آقا نے فرمایا، حبشی میں نے تیرا اسلام تو قبول کر لیا ہے، تجھے کلمہ پڑھا دیا ہے، مگر آج کے بعد اپنا چہرہ میرے چہرے کے سامنے مت کرنا۔ آج کے بعد اپنا چہرہ میرے چہرے کے سامنے مت کرنا۔ کیوں؟ کہ تو نے مجھے وہ دکھ پہنچایا ہے جو پوری زندگی مجھے کوئی اور نہیں پہنچا سکا۔ اور علماء سے پوچھیں، ہمارے علماء نے کہا ہے کہ وہ حبشی جس نے میرے آقا کو تکلیف دی تھی مگر فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گیا، ہم اس کو بھی صحابی رسول مانتے ہیں، ہم اس کی بھی عزت کرتے ہیں، ہم اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے کلمہ پڑھا، صاحب ایمان ہوا، اور میرے آقا کے چہرے کو زندگی میں ایک بار اس نے دیکھ لیا۔
اور دوستان گرامی، اب جو بات حضور میں عرض کرنے لگا ہوں، اصل ساری جتنی میں نے تفصیل بیان کی، اب اس کا لب لباب کہ ہم اہل سنت نے عقیدہ رسالت پر تو پہرا دیا، اہل بیت کا ذکر تو کیا، اولیاء کی صحبت کے ہم نے گن گائے، مگر دو چیزیں ہم سے خطا ہوئی ہیں۔ ایک، ہم نے جس طرح توحید کا درس دینا چاہیے تھا ہم نے وہ نہیں دیا، جس طرح توحید ہم نے ان لوگوں کے ذہن میں توحید کا اصل روح جس طرح پہنچانی چاہیے تھی ہم نے نہیں پہنچائی، جس کی وجہ کیا ہوئی؟ جس طرح قبلہ چشتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ 2 نمبر ڈبے پیر ہمارے معاشرے میں ظاہر ہوئے، توحید کی حقیقت نہ بیان کرنے کی وجہ سے مزارات پر سجدے شروع ہو گئے، مزارات پر بدعات شروع ہو گئیں، مزارات کے طواف شروع ہو گئے، مزارات پر غیر شرعی رسمیں شروع ہو گئیں، اور پیروں نے اپنے آپ کو خدا بنا کر سجدے کروانے شروع کر دیے۔ اب مجھے کوئی لاکھ کہے نہیں ہوتا تو میں کیسے مانوں نہیں ہوتا؟ آپس میں بیٹھے ہیں، ہم انگلی سے سورج کو کیسے چھپا سکتے ہیں؟ چھپا سکتے ہیں؟ بھائی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس جھوٹ پر پردہ ڈالیں، ہم اپنی کمزوری کا احساس کیوں نہ کریں، ہم اپنی کوتاہی کا اعتراف کیوں نہ کریں، اور اس کوتاہی اور کمزوری کا اعتراف کر کے ہم اس کمی کو دور کریں، اور اپنے ممبروں کو، اپنے سٹیجوں کو، اپنی خانقاہوں کو، پھر اپنے سارے عقائد اپنے لوگوں کے ذہن میں، ان کے ذہنوں میں ڈالیں، تاکہ جو کمزوریاں ہمارے اندر در آئی ہیں ہم ان کو دور کر سکیں۔ اور دوسری بات، حضور امتیاز سلطانی صاحب بڑے درد کے ساتھ، الحمدللہ یہ اہل سنت کا امتیاز ہے کہ ہم آقا سے بھی محبت کرتے ہیں اور آقا سے نسبت کرنے والی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں۔ ہم مکہ و مدینہ کے ان ریت کے ذروں کو بھی خدا کی قسم اپنی عقیدت اور محبت کا مرکز سمجھتے ہیں، جنہوں نے میرے آقا کے قدموں کا کبھی لمس کیا ہوگا۔ ہم تو مدینے کے بازار میں چلنے والے اس بلی کے اگر آنکھ سے کوئی آنسو گرتا ہے نا تو ہم تو اس کو بھی کوثر و تسنیم کے برابر سمجھتے ہیں۔ ہم تو دیوانے ہیں، ہم تو مجنوں ہیں۔ اور الحمدللہ بس آخری بات ہم نے محبت اہل بیت کو اپنا فخر سمجھا، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے۔ ہم نے تذکرہ اہل بیت کو اپنا سرمایہ سمجھا، الحمدللہ ہمارا سرمایہ ہے۔ مگر اس کی آڑ میں ہمارے کچھ نادانوں نے محبت اہل بیت کا درس ہم نے دیا، مگر بغض صحابہ کا ایک زہر ہماری رگوں میں اڈیلنا شروع کر دیا ہے۔ ہم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے جوڑوں کو اپنا سرما بناتے ہیں، سیدنا علی المرتضی کو اپنا سردار سمجھتے ہیں، مگر محبت علی کی آڑ میں افضلیت ابو بکر صدیق کا انکار کیا گیا، اور یہ زہر ہمارے رگوں میں ڈل رہا ہے۔ اور جاہل ناتخانوں نے، جاہل نقیبوں نے، جاہل خطیبوں نے، جنہوں نے زندگی میں کبھی ذرا و یدربو کی گردان بھی نہیں پڑی، وہ لوگوں کو امام سمجھ کر اور موضوع مند گھڑت بے تکی روایتیں لوگوں کے سامنے بیان کر کر کے لوگوں کا ایمان کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، مگر ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تاکہ ہمارے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، ہمارے اوپر کوئی ہاتھ نہ اٹھا۔ خدا کے واسطے اب آخری جملہ ہے، اپنے علماء سے یہ بیان کروں گا کہ جس طرح ہم نے عقیدہ رسالت کا پرچار کیا، عقیدہ اہل بیت کا پرچار کیا، اسی طرح توحید اور حب صحابہ، توحید کہنے سے اور صحابہ کا درس دینے سے وہابی نہیں ہو سکتا کوئی۔ توحید کا عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، صحابہ کی محبت اہل سنت کا عقیدہ ہے، بس کمزوریاں ہوئی ہیں، خدا کا واسطہ ان کو دور فرما دے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر میں نے غلط کی ہے تو مجھے اصلاح فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ہم دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء المرسلین۔ باری تعالیٰ یہ سنی کانفرنس جو تیری رضا کے لیے تھی، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے
ذکر کے پرچار کے لیے تھی، باری تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس محفل کے انعقاد میں درمے سخنے جس نے جتنا صحیح کی ہے، جتنا حصہ ڈالا ہے، جتنی کاوش کی ہے، باری تعالیٰ میرے دوستوں کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ان کے اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ باری تعالیٰ اس کے صدقے سے جو پیغام ہم تک پہنچا ہے اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ تمام کے گھروں میں امن و سکون عطا فرما، ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما، ملک پاکستان کی نظریاتی جغرافی سے سرحدوں کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔